एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। हम यहाँ स्टूडियो में एक शानदार नौजवान के साथ बैठे हैं और खुदा का काम भरपूर तरीके से हो रहा है। हम इस वक्त इस कमरे में मसा और बरकत के साए में हैं। हम अभी एक प्रोग्राम से फारिग हुए हैं। हम आपके साथ एक और प्रोग्राम के साथ वापस आ रहे हैं। मेरे साथ वर्नर स्ट्राइड मौजूद हैं। ये एक मुबशर हैं जो जुनूबी अफ्रीका से आए हैं, पैगाम, खिदमत और रूहुल कुद्स की बरकत लेकर। शानदार गवाही, एक कलाम जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, आपको वापस जाकर वो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो कुछ खुदा इस वक्त कलीसिया और कौमों से कह रहा है और इसी मसा के जरिए कह रहा है जो उसने इस नौजवान नस्ल और इस नौजवान पर रखी है। मैं यसाया 61 बाब में आगाज करता हूँ, क्योंकि खुदा की कुदरत और हजूरी ही वो सब कुछ है जो कौमों को आगे बढ़ाती है। क्या आप चाहते हैं कि ये नस्ल खुदा के लिए छुई जाए? आपको रूहुल कुद्स की जरूरत है, और यही खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है। उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। ये गुर्बत की रूह को तोड़ने का अमल है, ताकि नौजवान नस्ल में मौजूद गुर्बत की रूह को तबाह किया जाए जो एक कौम से दूर हो जाए। आप गरीबों को खुशखबरी, अंजील की मुनादी नहीं कर सकते जब तक पैगाम में वो मसा ना हो जो गुर्बत की रूह और उसके जुए को तोड़ सके। वो आगे बढ़कर कहता है, ये टूटे हुए दिलों को शिफा देने के लिए है, कैदियों को रिहाई देने के लिए है, कैद खाने के दरवाजे खोलने के लिए है, उनके लिए जो बंधे हुए हैं। खुदावंद के मकबूल साल और हमारे खुदा के इंतकाम के दिन का ऐलान करने के लिए है। सब सोगवारों को तसल्ली देने के लिए और राख के बदले खूबसूरती देने के लिए है। खुशी का तेल उन्हें भारीपन की बजाय हमद का लिबास देने के लिए है। आप जानते हैं वर्नर यही पैगाम है। अजीजों, मैं आपको वर्नर स्ट्राइड से मुतारिफ कराना चाहता हूँ। वर्नर, सबको जल्दी से सलाम कहें। आपको दोबारा ऑनलाइन देखकर बहुत खुशी हुई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबको जल्दी से सलाम कहें। आज आपके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस लम्हे मैं इस कलीसिया में खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा हूँ। इस लम्हे में ये बिल्कुल वाजिया है, मैं यहाँ आकर बहुत पुरजोश हूँ। ये कितनी बड़ी सादत है कि हमें यस्सु की नुमाइंदगी करने, उसकी बादशाही को आगे बढ़ाने, उसके साथ होने और उस जमीन पर तब्दीली देखने के लिए, उसका आला बनने के लिए हाथ और पाँव मिले हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत हम पर उंडेल दी और कहा, मेरे पास एक कौम है, मेरे पास एक कौम है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। यस्सु इनके लिए मर गया, मैंने उन्हें पाक किया, मैं उन्हें ताकत देता हूँ, और ये काम करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि एक काम है जो हमें करना है, और ये काम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खड़े हों और इन चीज़ों के साथ चलें और दौड़ें जो खुदा ने हमारे अंदर रखी हैं। और मैं वाकई यकीन रखता हूँ कि ये एक नस्ल है जो खड़ी हो रही है और कहती है, हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और बहुत सारी मालूमात हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो इसका अमली मुजाहरा देखें और हम जोर के साथ जाएं और हम देखें कि चीज़ें बदल रही हैं। मैं वाकई यकीन रखता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ, हमें बैठने, इंतजार करने, रोने और शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें मुनादी करने और हलचल मचाने के लिए बुलाया गया है। मैं वाकई यकीन रखता हूँ कि हम लोगों को तब्दील करेंगे। हम एक ऐसी कौम को देखेंगे जो खुदा के पीछे है और यस्सु से मोहब्बत करती है, जिसके अंदर एक हकीकी जज्बा वो है। पहले ही जानते हैं। सुने, मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ों पर इनके कदम कितने खूबसूरत हैं, कितने शानदार, कितने बेहतरीन हैं। उन लोगों के कदम जो खुशखबरी लाते हैं, जो ऐलान करते हैं, मुनादी करते हैं, अमन की खुशी आप तक पहुंचाते हैं। खुदा की कुदरत देखें, ये नौजवान नस्ल जो कुछ वो कर रही है, वो मुनादी कर रही है। हमें इसमें शामिल होना है, और वो खुदा के मौजज़ाती निजात बख्श इंकिशाफ का पैगाम ला रही है। और ये दुनिया की कौमों के लिए मुलाकात का वक्त है। ये वक्त है कि आप खुदा से मुलाकात करें। आप में से बहुत से ईमानदार, आपने ये खो दिया है। यहाँ गर्द है। आप ऐसे हैं जैसे किसी कैद में बैठे हैं और एक संदूक पर पुरानी चीजें देख रहे हैं जो कभी हो चुकी हैं। मैं आज आपसे बात करने आया हूं कि वो संदूक बंद होना चाहिए और वो संदूक रास्ते से हटना चाहिए, क्योंकि खुदा आपके लिए मुलाकात रखता है। वक्त है कि आप इस कैद की जगह से आजाद हों जहां आप थे। ये वक्त है कि आप खुदा से मुलाकात करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपके कदम दुनिया की कौमों को छुएं। यसाया कहता है कि ये होने वाला है। जिन लोगों को आप छुएंगे वो रास्तबाजी के दरख्त कहलाएंगे, वो खुदावंद की शजरकारी कहलाएंगे, वो पुराने खंडरात को दोबारा तामीर करेंगे, वो बुलंद शुदा वीरान जगहों को बहाल करने जा रहे हैं, वो वीरानी के मकामात को बहाल करने जा रहे हैं। इस वजारत का मकसद जिंदगियों को तब्दील करना है, ताकि वो खुदा के साथ मुलाकात में आगे बढ़ें और कौमों को मसीह के लिए जीतते हुए देखें। आपने आगाज किया है, और अगर आप पिछले प्रोग्राम की तरफ जाएं
تو آپ کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہو رہی تھی اور آپ آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ خدا کا وقت، اس کی گھڑی آپ کی زندگی میں وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، ہر دانہ جو گرتا ہے وہ ایک اور قدم ہے اور آپ خدا کی بادشاہی کے فروغ میں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس پوری ریت کی گھڑی ہے، لیکن آپ اس ریت کے دانوں میں سے ایک بھی ضائع نہیں کر رہے، وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ اچانک کروسٹس میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں تاکہ آپ آگے بڑھیں، اور خدا دروازے کھول رہا ہے۔ اور میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ نتائج سننا چاہتے ہیں کہ خدا کس طرح زندگی کو چھوتا ہے آپ کے دل میں۔ جیسے ہم نے بات کی ہے، ان میں سے کئی چیزیں ہیں جو رابطے کو جوڑتی ہے، وہ تقریباً ایک یادگار کی طرح ہیں۔ کچھ ایسا جو کروسٹس میں ہوا، وہ یادگار ایک یاد دہانی ہے کہ کچھ ہوا تھا، اور ہر بار جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ آگے کیوں بڑھے۔ یہ ایک جگہ ہے اور ایک گواہی ہے۔ کچھ یادگار چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے واقعات جو آپ کے ساتھ کروسٹس میں پیش آتے ہیں، جنہوں نے واقعی آپ کے دل کو متاثر کیا اور آپ کی ترقی میں مدد دی۔ کروسٹس میں آپ نے جو بھی خدمات انجام دی، انہیں بیان کریں۔ تو ہم نے بس دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے پاس کبھی کوئی تربیت نہیں تھی، میں نے بس کام کے دوران سیکھنا شروع کیا، اور ہم شروعات کر رہے تھے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں وہاں منادی کرتا ہوں جہاں مجھے دعوت دی جاتی ہے، اور وہاں بھی جہاں مجھے دعوت نہیں دی جاتی، یہ بات ہے۔ تو میں نے خداوند سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جنوبی افریقہ کے ہر صوبے میں جا کر انجیل کی منادی کروں۔ میں نے کہا، مجھے جنوبی افریقہ کے ہر صوبے میں کیوں جانا چاہیے؟ اور اس نے مجھ سے کہا، اس لیے کہ تم جنوبی افریقہ کے ہر صوبے میں شرارتی رہے ہو، تمہارا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو ہم دیہی علاقوں میں جاتے، میں ایک خیمہ لگا دیتا، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے، پھر ہم دعا کرتے اور دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ہم اپنا خیمہ لگا رہے تھے، ایک نیا علاقہ تھا، پہلے کبھی یہاں نہیں آئے تھے۔ تو آپ بہت شرارتی تھے، سوائے اس وقت جب ہم شرارتی تھے، سوائے پہلی بار منادی کے، اور پہلی رات خیمہ شاید 1/3 بھر گیا تھا۔ اس رات ہم نے دعا شروع کی، ایک معجزہ ہوا۔ تو اس معجزے کے بعد اگلی رات خیمہ مکمل بھر گیا۔ اب ہم انجیل کی منادی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس بپتسمہ کا پول تیار ہے۔ تو وہاں ایک چھوٹا سا پول تھا جو ہمارے پاس تھا، اور میں منادی میں مصروف تھا، اور میں لوگوں کو بپتسمہ کی طاقت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بپتسمہ لینا کیا ہے، اور میں نے انہیں بتایا کہ کل رات ہم بپتسمہ کی خدمت کریں گے۔ لیکن میں اتنے جوش و جذبے سے بیان کر رہا تھا، اور خدا کی روح پہلے ہی کمرے میں موجود تھی جب میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کل ہم آڈیٹوریم کے پیچھے نہیں بلکہ ٹینٹ میں سرخ مٹی پر بپتسمہ کی خدمت کریں گے۔ اچانک ایک آدمی پول کی طرف دوڑنے لگا اور اپنے کپڑے اتارنے لگا، اور میں وہاں اسی جگہ موجود تھا۔ دیکھیں، وہ آدمی دوڑتا ہوا پول کی طرف آ رہا تھا، اس نے اپنے آدھے کپڑے اتار دیے۔ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ شخص پول میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا، لیکن مجھے لگا کہ بس اسے باہر نکال کر یسوع کے نام پر کہنا چاہیے تاکہ یہ قانونی ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں نے بس اسے باہر نکال لیا۔ جب میں نے اس آدمی کو پول سے باہر نکالا تو وہ نجات پا گیا۔ وہاں موجود لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ لوگ دوڑتے ہوئے بپتسمہ کے پول کی طرف آنے لگے، اور اس وقت میرے پاس 6 یا 7 لوگوں کی ٹیم تھی۔ جب لوگ پانی میں جاتے، ہم انہیں باہر نکالتے تو وہ ابلیس کی طاقتوں سے نجات پاتے۔ تو میں اپنی ٹیم کو کہتا کہ تم اسے سنبھالو۔ پھر دوسرا شخص پانی میں آتا تو میں اسے بپتسمہ دیتا۔ آخر کار سب کو اجتماعی نجات ملی۔ تو اس علاقے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کروسٹ کے بعد پولیس نے کہا کہ اس کروسٹ سے جرائم کی شرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کروسٹ کی وجہ سے اس علاقے میں جرائم ہونا کم ہو گیا۔ ہم حیران رہ گئے، ہم صرف بپتسمہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جو اتنا بھوکا اور بے چین تھا کہ اس نے کہا، میں نہیں جانتا بپتسمہ کیسا ہوتا ہے، مگر جو کچھ تم نے کہا ہے میں وہ ابھی چاہتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، کودا، اور اسی لمحے اس علاقے میں ماحول بدل گیا۔ وہ پورا علاقہ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے میں ایک اور کروسٹ پر گیا، اور یہی وہ کروسٹ تھا جس نے ہمیں قوموں تک پہنچایا، اور میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، نہ ہی یہ سوچا تھا کہ ان جگہوں پر جاؤں گا۔ میں حقیقتاً اتنا پرجوش اور محبت میں تھا کہ مجھے معلوم تھا کیسے منادی کرنی ہے۔ دراصل جب میں اسکول میں تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس طرح منادی کرنی ہے۔ میرے لیے منادی کرنا یا بولنا اتنا آسان نہیں تھا، یہ کبھی میرا خواب نہیں تھا، مگر جب مجھے وہ تجربہ ہوا میں خود کو روک نہیں سکا۔ اور اب ہم یہ کروسٹس کر رہے ہیں، اور ہالینڈ سے ایک شخص یہاں آیا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آج رات ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور عبادت کریں گے، ہم انجیل کی منادی کریں گے۔
اس نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے, یہی واحد چیز ہے جو انہیں بدل سکتی ہے. میں نے کہا میرے دوست یہ اچھا ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں, لیکن ہم انہیں بھرا ہوا پیٹ لے کر جہنم میں نہیں بیچ سکتے. ہمیں انجیل کی منادی کرنی ہے. وہ تھوڑا ناراض ہوا. وہ ایک ڈچ آدمی تھا اور میں نے اسے مدعو کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ آج رات آ جائیں, کیونکہ جس جگہ پر ہم یہ منادی کا اجتماع کرنے والے تھے وہ لوگ بھی اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے اس جگہ کو استعمال کر رہے تھے جس میں وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی رات وہ جگہ لوگوں سے بھر گئی. ہم انجیل کی منادی میں مصروف تھے اور میں نے بغیر سوچے کہا بہرے کان کھل جائیں گے, بہرے کان سننا شروع ہو جائیں گے. اچانک جیسے ہی یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے تو خدا نے اسی جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا اور بہرے کان کھلنے لگے. تو چھٹا بہرا کان جو کھلا وہ خاتون اسٹیج پر آئی اور اس نے گواہی دی اور کہا کہ میرا کان کھل گیا ہے. ہم لوگ بہت خوش ہوئے. اور وہ آدمی جو ہمارے خلاف تھا, ڈچ آدمی, اور اس آڈیٹوریم کے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک کان سے بہرا ہے. غور کریں کہ وہ آدمی اپنے ایک کان سے بہرا تھا. وہ پیچھے غصے میں کھڑا تھا. یہ خاتون گواہی دیتی ہے اور کہتی ہے خدا نے میرے کان کو چھو لیا ہے, میرا کان کھل گیا ہے. اس گواہی کے دوران وہ آدمی وہ رد عمل ظاہر کرنا شروع ہو گیا. میں سن سکتا ہوں, خدا نے مجھے چھوا ہے. کتنا عظیم خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اسی لمحے سے جس جگہ کو ہم استعمال کر رہے تھے وہ ایک ڈچ آدمی کی ملکیت تھی اور اس نے یورپ میں رابطہ کیا اور انہوں نے کسی کو جنوبی افریقہ میں بھیجا تاکہ وہ میرا انٹرویو لے. تو ایک ہفتے تک میں اس آدمی کے ساتھ یہاں رہا اور وہ میرا انٹرویو لیتا رہا. یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آپ کس چرچ سے پلے بڑھے؟ آپ کے والدین کون ہیں؟ اور ہم بس بات چیت کر رہے تھے اور پھر وہ ہوائی جہاز پر واپس چلا گیا. اور ایک ہفتے بعد مجھے ہالینڈ میں منادی کرنے کی دعوت ملتی ہے, مگر میں نے اس لمحے انکار کر دیا. میں وہاں نہیں گیا. 2 ہفتے بعد ہمیں ایک اور دعوت ملتی ہے. آپ آ سکتے ہیں, ہم آپ کی بیوی اور آپ کے آنے کا خرچ ادا کریں گے. ہم دونوں کے فضائی سفر کے اخراجات ادا کریں گے. تو جیسا کہ میری فیملی میں 4 افراد ہیں تو میں نے سوچا مجھے نہیں جانا چاہیے. اور پھر آخرکار انہوں نے ہمیں دعوت دی اور کہا کہ پورے خاندان کو لے آئیں گے, اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. لیکن جب ہم اس آڈیٹوریم میں پہنچے اور وہ مکمل طور پر بھرا ہوا نہیں تھا, ہم انجیل کی منادی کر رہے تھے. میں گھبرایا ہوا تھا اور میں پہلی بار جنوبی افریقہ سے باہر کسی مختلف جگہ پر منادی کر رہا تھا. میں ابھی سیکھ رہا ہوں, لیکن میں بس پرجوش ہوں. میرے پاس صرف زندہ خدا کی روح ہے جو میرے اندر جل رہی ہے. میں ابھی بھی اپنے الفاظ کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ بس حقیقی, بس سچائی کے ساتھ بس یہ بتا رہا تھا کہ یسوع نے کیا کیا, اور وہ جذبہ بہت شدت سے جل رہا تھا. اسی رات روح القدس نے اس جگہ میں حرکت کی. اگلے دن 40 وزیر شامل ہوئے اور وہ جگہ مکمل طور پر بھر گئی اور وہ کروسٹ شاندار تھا. دیکھیں پھر کچھ ایسا ہوا کہ دوسری رات ہم نے ہالینڈ میں کروسٹس کرنا شروع کر دیے, جہاں ہمیں 2 کروسٹس کرنے تھے اور وہ 27 عبادات تک پہنچ گئے. لوگ ہر طرف سے آنے لگے. خدا کی تحریک شروع ہو گئی اور اچانک دروازے کھلنے لگے. کچھ ایسا جس کی میں تلاش نہیں کر رہا تھا, وہ میری تلاش میں تھا. خدا علاقے کھول رہا تھا. اور دیکھیں, مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہم جنوبی افریقہ سے یورپ جا رہے ہیں اور کبھی ادھر کبھی ادھر, اور ہم رویا دیکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی وہاں عبادت میں بیٹھا تھا. اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم اس خدمت میں آؤ گے؟ اس کا بیٹا 13 سال کا تھا. 13 سال؟ جی. تو وہ اپنے والد سے کہتا ہے میں چرچ نہیں جا رہا, چرچ بورنگ ہے. تو اس کے والد کہتے ہیں اگر تم آج رات چرچ جاؤ گے تو میں تمہیں 50 یورو دوں گا. اگر تم کہو کہ خدمت بورنگ نہیں تھی تو میں تمہیں 50 یورو دوں گا. اگر بورنگ تھی تو یہ ہیں تمہارے 50 یورو. تو یہ ہیں تمہارے 50 یورو. اگر تم نے لطف اٹھایا تمہیں 50 یورو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, اچھا طریقہ ہے. تو آدمی نے کہا ٹھیک ہے, میں پیسے بناؤں گا. اچانک خدا کی روح اس نوجوان لڑکے کو چھوتی ہے اور وہ روح میں ہنسنا شروع کر دیتا ہے. وہ نوجوان لڑکا یسوع کے لیے اتنا جوش میں آ جاتا ہے اور اپنے سکول جاتا ہے, انجیل کی منادی کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے دوستوں کو چرچ آنے کی دعوت دیتا ہے, اپنے دوستوں کو بپتسمہ دیتا ہے. اور پھر والدین ناراض ہو کر چرچ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرا بیٹا بپتسمہ کیوں لے رہا ہے. پھر وہ انجیل سنتے ہیں, وہ بپتسمہ لیتے ہیں, اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ہالینڈ میں خدا کی تحریک شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ابھی ہالینڈ جائیں تو وہاں کچھ ہو رہا ہے. خدا ہالینڈ میں کام کر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک رویا آنے والی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور قوموں میں تبدیلی آ جائے گی. میں بتاتا ہوں.
हमें क्या समझना है, आइए वापस चलें और अब चंद मिनटों के लिए खुलासा करें। हर कोई जो देख रहा है वो समझ ले जो अभी आपने हासिल किया है। हम एक खुली जगह से वापस आए हैं। खुदा का दिल, खुदा की शराकत। अपनी कमी को मत देखें, अपने जिस्म की कुछ कमजोरियों को मत देखें। अब मूसा एक नरम दिल इंसान था, उसकी जुबान भारी थी, लेकिन फिर भी खुदा इसे मुकम्मल तौर पर शिफा दे सकता था। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो जज्बा है इसमें उसका मसा है। उन्होंने क्या क्या किया और वो खुदा के मुकम्मल दिल के साथ आए। वो मजहब या फिरका वारियत या हम ये नहीं करते या लोग क्या सोचेंगे, इन सब से महदूद थे। उन्होंने यस्सु मसीह की असल खुशखबरी को इस खैमा में लेकर आए, वो भी जनूबी अफ्रीका में, और उन्होंने देखा कि खुदावंद वो करने लगा जो वो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। और हमें शक की रूह और बेएतकादी की रूह को उतारना है और इसको समझें। हमें मजहबियत और लोगों के हमारे बारे में ख्यालात को दूर करना है और सिर्फ एक बल्कि कई चीजों की परवाह करनी है, यानी खुदा के दिल की हमारी जिंदगियों में। खुदा आपकी खिदमत के बारे में क्या सोचता है, खुदा आपके ताल्लुक के बारे में क्या सोचता है, रूहुल कुद्स आपके दिल के बारे में क्या सोचता है, उसके साथ चलें। वो किस चीज में खुशी और ख्वाहिश रखता है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से खुदा को रोकते हैं, फिर भी हम ये भरोसा नहीं करते कि हमारी कमजोरियों में वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। ये नौजवान अब बोलने में कोई मसला नहीं रखता। खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया, आपको मुकम्मल तौर पर आगे ले आया। वो खुदा की बादशाही को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि आपने फैसला किया। खुदा ये सब आपके बारे में है। उसने खुदा को एक के बाद एक दरवाजा खोलने दिया। उसने सबसे पहले ये यकीनी बनाया कि उसका घर उसके साथ रहे। उसके 2 बच्चे हैं, दूर जाना आसान है। अजीजों, आप कहते हैं मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। नहीं, उसने ये यकीनी बनाया कि उसका खानदान उसके साथ जाए। इस तरह उसका घराना तरतीब में रहता है, पूरा रवैया तरतीब में रहता है। वो वहां जाता है जहां खानदान इत्तफाक में हो। और हम ईमानदारों को बताते हैं क्योंकि हम अगले दर्जे में जाने वाले हैं, क्योंकि उसके पास वो दिल है जो खुदा ने उसे दुनिया की कौमों के लिए दिया है। क्योंकि यस्सु की राहें हमारी राहें नहीं है। खुदा ने आपको बैठने के लिए मसा नहीं किया, उसने आपको मुनादी करने के लिए मसा किया है। यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन के आखिरी किनारे तक जाओगे। खुदा की रूह रहनुमा है और वो ही ड्राइवर है और वो ही हरकत देने वाला है और वो ही ऑपरेटर है। वो पैगाम लेकर चलता है, अंजील का ताकतवर पैगाम, और एक ऐसे बर्तन की तलाश में है जो इस पैगाम को हमारी जात से आगे बढ़ने दे, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में मुकम्मल तौर पर खुदा बन सके। और आप कभी मुखालफत के दरमियान से नहीं गुजर सकते जब तक आपके अंदर फतह और आग ना हो। आपके अंदर खुदा का मसा और रूहुल कुद्स की आग होनी चाहिए ताकि शयातीन का मुकाबला कर सकें। यही तरीका है ताकि जहन्नुम शिकस्त खुर्दा हो जाए। अब खुदा ने आपको मुनादी करने का एक मकसद दिया है और आपको अपने मकसद में चलने का मौका दिया है। हॉलैंड में धमाका हो गया है। अगले मरहले में आप अपने अंदर क्या देखते हैं जब आप सोचते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में तब्दीली ला रहा है? जब हम हॉलैंड में दाखिल हुए, मुझे याद है कि तीसरे इवेंट की तीसरी रात जब हम हॉलैंड गए, उस मखसूस रात मुझे एक ख्वाब आया। मैंने देखा कि एक आग का गोला बस करीब आ रहा है। मुझे मालूम नहीं था क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये इतना हकीकी था। लेकिन इसमें बहुत वक्त लगा। ये आग का गोला बस करीब और करीब आता जा रहा था। अचानक धमाका हुआ। मैंने एक खुला मंजर देखा। मैंने दुनिया का नक्शा देखा और अल्फाज देखे, तमाम कौमों को जिंदा करो। और फिर मैंने ये छोटे छोटे शोले देखे और वो हर तरफ फैल रहे थे। और फिर मैंने देखा कि वो जगह जगह आग लगा रहे थे। और उसी लम्हे मैंने खुदा के रूह को महसूस किया कि ये वक्त है ईमानदार को बहाल करने का। और जब से मुझे ये तजुर्बा हुआ, हमेशा सिर्फ क्रूसेड्स करने की बजाय, उसी लम्हे से चर्चिस ने हमें दावत देना शुरू कर दी और हम चर्चिस में जाते और मैं हमेशा कहता कि हम आग को बढ़ाने वाले हैं, हम आग बुझाने वाले नहीं हैं, हम आग जलाने वाले हैं। हमें आग से मोहब्बत है, हमें गर्मी पसंद है। और मैं यही मानता हूं कि ये वक्त है जब ईमानदार को आग में जलाया जा रहा है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं बल्कि खुदा में चलने के लिए और जहां भी जाएं तब्दीली लाने के लिए। यही मेरा ईमान है। ये वक्त है इस जज्बे को दोबारा जलाने का। वो मुलाकात जो आपकी खुदा से हुई वो किसी और के लिए भी मुलाकात बन जाए। जब पौलुस दमिश्क की राह पर था, उसकी अपनी मुलाकात हुई। लेकिन जब आप बाद में अमाल की किताब पढ़ते हैं, अमाल बाब नंबर 24, 25, 26, देखें पौलुस का तजुर्बा बहुत शानदार था। वो यस्सु के लिए बहुत पुरजोश था। वो जहाज के हादसे का शिकार हुआ, उसे मारा गया और वो यस्सु की खिदमत में बहुत मुखालफत से गुजरा।
اور وہ یسوع کی خدمت میں آگ میں جلنے کی حالت میں تھا۔ کچھ تھا جو اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ تھا کہ اسی لمحے میں جب وہ صبح اٹھا، ایک محرک قوت تھی جو کہتی تھی کہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا کی قدرت، یسوع کی محبت کی ایک محرک قوت تھی، دیکھیں، جو اسے تمام مخالفتوں کے باوجود آگے بڑھنے دیتی تھی۔ اب ہم اعمال کی کتاب کے 25 باب کو پڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ پولوس کے پاس آتا ہے اور اس کا نام اگرپا تھا، بالکل صحیح۔ اور یہ بادشاہ اس کے لیے مقدمہ لڑنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے، پولوس مجھے مزید بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور بائبل میں اسی لمحے وہ اس ملاقات کی طرف واپس جاتا ہے جو اسے اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں نے ہوئی کچھ دن تھی۔ پہلے اس پر بات کی تھی۔ جی، ہمارے پاس اب وہ ہے، وہ اب اس ملاقات کے بارے میں مزید بصیرت دے رہا ہے جو اسے ہوئی۔ اس نے کہا، میں دمشق کے راستے پر تھا، پھر ایسا ہوا کہ ایک روشنی مجھ پر چمکی اور پھر میری آنکھیں کھل گئیں۔ پھر اس نے کہا، خداوند نے مجھ سے کہا، اب مجھے جانا ہے اور ان لوگوں کی آنکھیں کھولنی ہیں جو گمراہ ہیں۔ اور اسی لمحے میں اسے ایک ملاقات ہوئی، بہت ہی جوش کے ساتھ۔ کئی سال بعد بھی اس نے سب کچھ جاری رکھا۔ خداوند نے اس کی آنکھیں بند کر دیں، وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ لیکن اب خداوند نے کہا، پولوس، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں، تم مسا لے کر چلتے ہو، تم میری قدرت لے کر چلتے ہو، تم جاؤ اور ان کی آنکھیں کھولو۔ تو ہمارے اندر کچھ ہے جو آنکھیں کھولتا ہے، جہاں لوگ کھوئے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، شکست خوردہ ہیں، جہاں بیماری ہے، جہاں مرض ہے، جہاں ظلم ہے۔ ہمارے اندر بادشاہی کی کنجیاں ہیں۔ ہمارے پاس ایک روح ہے جو زندہ ہے، اور اس روح کی خواہش ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو چھوئے، اور خدا کی روح ہم پر آتی ہے اور وہ ہمیں مسا کرتا ہے اور ہمارے اندر بحالی لاتا ہے، اور ہم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ کلام مقدس ہے۔ انجیل کوئی خاموش انجیل نہیں ہے، وہ کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہم اسے جاری کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ہے جسے ہم علاقوں اور خطوں میں نافذ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمی دیکھتے ہیں تو ہم اس انجیل میں چل سکتے ہیں۔ ہم پہاڑوں سے بات کر سکتے ہیں تو پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نسل پولوس کی طرح اٹھے گی۔ جب وہ زمین پر گرایا گیا، دیکھیں وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ اٹھ رہے ہیں، اور ہم ضرب لگائیں گے، ہم حرکت کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ قومیں ہل رہی ہیں، کیونکہ بائبل نے کہا ہے کہ ہم قوموں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں قومیں دوں گا، زمین کے کنارے تمہاری ملکیت کے لیے ہیں۔ اگر قومیں لینا ممکن نہ ہو تو وہ یہ کیوں کہے گا کہ قوموں کے لیے مانگو؟ صحیح۔ آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے حاصل کیا ہے، مجھے بس یہ پاسٹرز کے لیے لانا ہے۔ دیکھیں، ریوائیول نیشن مسیح کے جسم کی تجدید ہے، کیونکہ یسوع، دیکھیں پولوس افسیوں میں لکھتا ہے اور کلیسیا کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 باب میں یہ کلیسیا کے ذریعے ہے کہ وہ حکمرانوں اور طاقتوں پر خدا کی کثیر حکمت ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں مسیح یسوع کے مکاشفہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ کلیسیا کا گھر ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں روح القدس نازل ہوتا ہے۔ کلیسیا سے باہر وزارتیں اور مشن پاسٹرز زور شور سے نکلتے ہیں، عالمی ویژن کو دوبارہ اپنے دل میں لے آئیں، خدا کا وہ جوش اور دل حاصل کریں جو خدا نے آپ کی روح میں رکھا ہے۔ اس مسا کو واپس لے آئیں، اپنی کلیسیا کو ابھاریں۔ قوم کی تجدید۔ ہم قوموں کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کلیسیا خدا کے لیے شعلہ زن نہ ہو، ورنہ ہمارے اندر صرف مدھم سی آگ ہے۔ آپ کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن بلوط کے درخت، قیادت، پاسٹر، اگر وہ شعلہ زن نہ ہو، اگر وہ آگ نہ پکڑیں تو آگ باقی نہیں رہے گی۔ پاسٹرز، یہ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں خدا کے حضور دوبارہ اپنے چہروں کے بل گرنا چاہیے۔ ہمیں بھوک محسوس کرنی چاہیے اور اس پیغام کو لینا چاہیے کہ ہمیں خدا کی آگ سے جلنا ہے۔ ہمیں وہ قیادت اختیار کرنی چاہیے جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے، وہ چادر جو خدا نے آپ کو دی ہے، وہ دوڑ جو خدا نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ کو اپنے لوگوں کی قیادت کرنی ہے، اپنے لوگوں کو جوش دلانا ہے اور آگ کو اپنے لوگوں پر قابض ہونے دینا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک نوجوان نسل ہے جو دوڑ رہی ہے، لڑ رہی ہے اور آگ میں ہے، جو ابلیس کے ہر کام کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مت بھولیں کہ خدا نے کیا 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 ہے، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹو جو خدا نے کہا ہے، اور آپ کی گواہی وہ ہے جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیا، اور یہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بیکار لگنے لگے اور آپ اس سے تھک جائیں۔ کبھی بھی نہ بھولیں وہ جذبہ جو خدا نے آپ کے اندر جلایا۔
آپ کی گواہی اور آپ کی ملاقاتیں اس اگلی نسل کے لیے آگ ہیں۔ وہ کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں جس نے خدا سے ملاقات کی ہو۔ آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، تو بس 30 سیکنڈ کے لیے لوگوں سے بات کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا سکیں۔ آج آپ کے ساتھ وقت گزار کر میں بہت زیادہ خوش ہوں اور لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کریں۔ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع کو ابھی سب کے لیے استعمال کروں جو دیکھ رہے ہیں۔ اب چاہے آپ نے مشکل وقت گزارا ہو یا ایسا محسوس ہو کہ شاید آپ پر کوئی بوجھ ہے، شاید کبھی آپ یسوع کے لیے جلتے تھے، میں اسی لمحے آپ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی آگ آپ پر نازل ہو تاکہ آپ جذبے کے ساتھ جلیں۔ یسوع کے نام میں ہر وہ شخص جو ابھی دیکھ رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں ایک تازہ آگ، ایک ملاقات ان کی زندگیوں پر آئے۔ یسوع کے عظیم نام میں اے باپ اسے جاری کر اور اسی لمحے میں انہیں ایک نئے درجے پر لے جا، یسوع مسیح کے عظیم نام میں، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کی طرف سے ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ آگ کو نہ کھوئیں، ملاقات کو نہ کھوئیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کا دن اچھا گزرے۔ میں پاسٹر رچرڈ جیونیٹی ہوں، ٹیلی ویژن پروگرام فریش فائر میں آپ کا میزبان۔ ہم ہر ہفتے آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ تک یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام پہنچا سکیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے کاموں میں ہماری مدد کریں۔ ہم اس وقت JC TV، جیم TV، کنگ ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان بھر میں، متحدہ عرب امارات، بھارت اور پورے امریکہ، برطانیہ اور افریقہ میں فیتھ TV نیٹ ورک پر 230 ملین سے زائد گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، فصل بہت بڑی ہے، زندگیاں آزاد ہونی چاہیے۔ ہم ہر ہفتے پاکستان میں اس پروگرام کے تحت کنویں کھود رہے ہیں اور اس پروگرام کا عنوان ہے اٹھیں اور چلیں۔ وہاں کے وزٹس میں ہم نے لوگوں کی شدید ضرورتیں دیکھی ہیں۔ لوگ گڑھوں اور دریاؤں سے پانی نکال رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، مویشی صحت مند نہیں ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے معیاری پانی نہیں ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں 100 خاندانوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں، ہمارے پاس 2500 کنویں ہیں جنہیں کھودنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بڑی ضروریات ہے جب ہم انہیں خوشخبری پہنچا رہے ہیں۔ ہم خاندانوں کو طویل المدتی غلامی سے بھی آزاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ یہاں والدین، دادا دادی، بچے کیمپوں میں مقیم ہیں، قرض اتارنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں قرض سے آزاد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس کے پارٹنر بنیں۔ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جو پاسٹرز اور رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک بائبل اسکول کو سواہیلی زبان میں ترجمہ کروایا ہے جو اب پورے افریقہ میں پھیل رہا ہے تاکہ ان پاسٹر اور رہنماؤں کو خدا کے کلام سے لیس کیا جا سکے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا آپ ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے مالی شراکت دار بنیں گے تاکہ جو کام ہمارے سامنے ہے اور جو فصل اب تیار ہے، کیا ہم اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر ہم اس کام میں پوری لگن کے ساتھ مصروف ہیں۔ ہم ہر روز ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس فصل کو مالی کے حضور پیش کریں اور پھر خدا آپ سے کہے، اچھے اور وفادار نوکر۔ خدا آپ کو برکت دے۔